अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, ये बयान सुनिए आप पहले। को समझो सब्र क्या है। कि सब्र कहते हैं हुक्म पर जमना हालात के मुकाबले में, महज तकलीफ पर सब्र कर लेना। इस सब्र करने से कभी मदद ना आएगी और कभी हालात दुरुस्त नहीं होंगे। देखो मेरी बात याद रखना, जो हालात गुनाहों की वजह से आते हैं वो सब्र करने से खत्म नहीं होते। जो हालात गुनाहों की वजह से आएंगे वो सब्र करने से खत्म नहीं होंगे। लोग हालात का मुकाबला सब्र से कर रहे हैं, नहीं, सब्र करने से हालात कभी दुरुस्त ना होंगे, क्योंकि हालात है गुनाहों की वजह से। जो हालात गुनाहों की वजह से आएंगे वो सब्र से दुरुस्त ना होंगे। कि ये सब्र तो जहन्नम तक ले जाएगा। अल्लाह ताला जहन्नम से फरमाएंगे इस्बिरु औ ला तस्बिरु सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजौना मा कुंतुम तामलून, कि तुम सब्र करो या ना करो बराबर है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें जहन्नम में तुम्हारे किए का बदला मिल रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, सब्र और शुक्र को समझना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सब्र को तक़वे के साथ बयान किया है। जहां भी सब्र है तक़वे के साथ है। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर व इन तस्बिरु व तत्तक़ू, जगह जगह देखोगे कि सब्र है तक़वे के साथ। हम सब्र कर रहे हैं तक़वे के बगैर। सारी दुनिया के मुसलमान जितने भी हालात इस वक्त सारी दुनिया में हैं वो सब्र कर रहे हैं तक़वे के बगैर। अगर मुसलमान सब्र कर ले वाकई तक़वे के साथ तो अल्लाह ताला की मदद फौरन आ जाए। अल्लाह ताला सब्र और तक़वा जमा करने वालों के अमल को कभी ज़ाय नहीं करते। कुरान की आयत का तर्जुमा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र तक़वा दोनों को जमा किया है। अल्लाह ताला ने उनके सब्र और तक़वे पर हर तंगी से उनको निकाला। भाइयों को तो मुहताज कर दिया और जुलेखा को मातहत और पाबंद कर दिया, सिर्फ इस पर कि सब्र और तक़वा इख्तियार कर लिया। इसलिए याद रखना कि तक़वा अल्लाह से ही डरने को कहते हैं। जो शख्स किसी गुनाह के करने में मखलूक से डरता हो उसमें तक़वा नहीं है, उसमें तक़वा नहीं है। जो शख्स किसी गुनाह के करने में मखलूक से डरता हो उसमें तक़वा नहीं है। तक़वा सिर्फ अल्लाह से ही डरने को कहते हैं। इसे इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि किसी गुनाह के करने में अगर ये ख्याल आए कि किसी ने देखा तो नहीं, तो ये ख्याल उस गुनाह से बड़ा गुनाह है जो गुनाह वो छुप कर रहा है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि तक़वा और हया ये ईमान की ऐसी अलामत हैं कि जिसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है। बेहया वो नहीं है जो बेहयाई के काम लोगों के सामने करे। बेहया वो है जो गुनाह का काम छुप कर करे। बेहया वो है जो गुनाह के काम खुल कर करे, वो बेहया नहीं है। मेरी बात जरा तवज्जो सुननी पड़ेगी। लोग बेहया जिसको कहते हैं जो गुनाह खुलकर करता है। खुलकर गुनाह करने वाले का तो इंसानों में शुमार ही नहीं है। तो हदीस में है कि जो शख्स हलाल तरीके से रात गुजारे, सुन्ना हदीस, जो शख्स अपनी बीवी के साथ हलाल तरीके से रात गुजारे और सुबह उठकर लोगों को बतलाए कि रात मैंने ये किया है, उसके बारे में फरमाया है कि ये उस गधे या गधी की तरह हैं जो अपनी हाजत लोगों के सामने पूरी करें। जब हलाल तरीके से गुनाह करके लोगों को बतलाने वाले को गधा कहा जा रहा है, तो जो शख्स गुनाह खुलकर करे, क्या उसमें इंसानियत का कोई हिस्सा रह गया है? इसलिए बेहया वो नहीं है जो गुनाह खुलकर कर रहा है, बेहया वो है जो गुनाह छुप कर रहा है। इसलिए कि हया का ताल्लुक मखलूक से नहीं है, खालिक से है। हया का ताल्लुक मखलूक से नहीं है, खालिक से है। हया का ताल्लुक मखलूक से नहीं है, खालिक से है। इसलिए फरमाया है कि ये तेरी हया जाती रहे तो अब तू जो चाहे कर। क्यों? कि तेरा हया का ताल्लुक जिससे था उससे तेरी हया खत्म हो चुकी है। अब तू जो चाहे कर, अब तू जानवर की तरह आजाद है। इज़ा फातकल हया फफ़अल मा शिअता, कि जो तेरी हया जाती रहे तो अब तू जो चाहे कर। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, हमें अपने अंदर तक़वा पैदा करना है और वाकई ये तक़वा ही ईमान है। कुरान में साफ फरमाया है अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू हक़्क़ बिहा व अहलहा, कि ईमान वाले इस कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह के ज्यादा हकदार हैं और ज्यादा अहल हैं, क्योंकि ये तक़वे का कलिमा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सब्र और तक़वा ये दोनों चीजें मुतलाजिम हैं एक दूसरे के साथ।
اس زمانے میں مسلمان جتنا پریشان ہے ساری دنیا میں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ صبر کر رہا ہے اور صبر کے ساتھ حالات کے بدلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں حکومت بدلے گی تو ملک کے حالات بدلیں گے۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے نہیں ہے۔ حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکام سے حالات عالم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں وہ حکام جو ایسے تقوی اور عبادت والے تھے کہ اگر حاکم کی نیت بدلتی تو اس کا اثر اس کی بادشاہت پر نہیں، اس کی فوج پر نہیں، بلکہ اس کے ملک میں کسی باغ کے کسی ایک پھل کے رس پر اس کی نیت کا اثر پڑتا۔ اور ایسے ایمان والے تھے مالی اللہ اکبر، کہ اس نے انار نچوڑتے ہی کہہ دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی نیت بدل گئی ہے۔ وہ تھے تقوی والے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ بات یاد رکھنا کہ حکام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، حکام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے۔ یہ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ حکومت بدلے گی حالات بدلیں گے، نہیں، حکام کے بدلنے سے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے براہ راست ہے، بلا کسی کی شرکت کے۔ اس میں کسی کو کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ حال ہر بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست متعلق ہے، پبلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے۔ اس لیے بے شک یہ بات یاد رکھو کہ حالات صبر و تقوی سے بدلیں گے۔ اور اگر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سارے چور مل کر اور سارے مجرم مل کر بد دعا کریں ستانے والوں کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی عذاب غیروں پر آنے والا نہیں ہے۔ دیکھو، بے شک بد دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی تقوی اور دعوت شرط ہے، اور بلکہ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں غیروں کے لیے بد دعائیں کرنی ہیں تو تمہارے دلوں میں ان کی ہدایت اور نجات کے سوا ذرے کے برابر بھی کوئی اور ارادہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو غیروں کے راستے سے ہٹنے کے حق میں قبول فرما لیں گے۔ اور اگر ان کی ہدایت کی تمنا نہیں ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بد دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پوری طرح غیروں کے طریقوں سے اپنے آپ کو 100% الگ کر لیا جائے، اور اپنے دل سے ہر سبب اور شکل اور غیروں کے اسباب اور ان کے مادی نقشوں کا یقین اور ان کی چاہت دلوں سے بالکل نکال دی جائے، اور دل میں کچھ نہ ہو سوائے غیروں کی ہدایت کے۔ یہ میں بے شک صحابہ کرام کے دلوں کا حال بتلا رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی بڑی بادشاہتوں کو اس طرح للکارا ہے، بادشاہتوں سے اس طرح بات کی ہے جیسے غلاموں سے بات کی جاتی ہے۔ بادشاہ بے شک اپنے سرداروں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فقیر یہ میرے ملک کے نیچے سے زمین چھین کر لے گیا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اسے ڈر رہے؟ قیصر کسریٰ کی بادشاہتوں میں جا کر اس طرح صحابہ نے بات کی ہے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے۔ میرے بے دوستو شک، عزیزو، صحیح کہا۔ یقین کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جس کے دل میں ان کی ہدایت کے سوا اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ جو غیروں کے اسباب کی دلوں میں تمنا رکھے وہ کبھی بھی ان کے پنجوں سے اور ان کے ظلم اور زیادتی سے کبھی پناہ نہیں پا سکتے۔ سچی بات ہے۔ اس لیے کہ حضرت سماتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ ان کسی تجارتیں چاہیے، ان کے سے معاملات چاہیے، ان کی شکلیں، ان کی شادیاں چاہیے، ان کے سے لباس اور ان کے سے کاروبار چاہیے، سب کچھ ان کا چاہیے، اور پھر ان کی ہدایت بھی چاہیے اور ان کی ہلاکت بھی چاہیے۔ میرے دوستو عزیزو، ان ضدوں کا اجتماع کرنا یہ فضول کام ہے۔ یہ اجتماع ضدان کبھی کسی نتیجے پر پہنچانے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے غالب آنے کی صرف شرط ہی یہی تھی کہ وہ غیروں سے کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے ان کی ہدایت کے، اور ان کے طریقوں سے اپنے آپ کو اتنا دور کیا ہوا تھا کہ آپ ہمارے صحابہ سے کہ تم غیروں کے طریقوں سے اتنے دور ہو کر رہو کہ وہ لا تتراءى ناراہما
آگ دور سے نظر آتی ہے. آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ تم اتنے دور رہو ان کے طریقوں سے, ان کی آگ بھی تمہیں نظر نہ آوے. اتنے دور رہو غیروں کے طریقوں سے. کیونکہ یاد رکھنا, امت کی کامیابی اور غلبے کا جو واحد سبب ہے وہ صرف اور صرف سنتوں کا اہتمام ہے, صرف سنتوں کا اہتمام ہے. اور اس مسلمان کے غیروں سے امتیاز کا کوئی سبب ہی نہیں ہے سوائے اتباع سنت کے. مسلمان کا امتیاز ہی اتباع سنت ہے, اس کے علاوہ مسلمان کے امتیاز کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. دیکھو جو میرے ساتھیوں, جیسا آپ نے سنا کہ حضرت جی نے بتایا تقوی کس کو کہتے ہیں, تقوی کے بارے میں بتایا, اور اس کام کے بارے میں بتایا جو لوگ حلال کرتے ہیں لوگوں کو سامنے اور بتاتے ہیں, اور جو ہے ان کی مثال گدھوں کی سی ہے. اس طرح جو ہے تعبیر بتائی, بہت بڑا یہ چیز جو ہے معاشرے میں ہے. اور اللہ معاف فرمائے, اس میں ہر شخص مبتلا ہو جاتا ہے, کبھی نہ کبھی کیسے نہ کیسے ہر شخص مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ شیطان کی شر سے حفاظت فرمائے ہم سب کی. اور اسی طرح جو ہے کہ ہم جو ہے جینا تو چاہتے ہیں دنیا والوں کی طرح, لیکن خاتمہ چاہتے ہیں ایمان پر. تو اگر خاتمہ ایمان پر چاہنا ہے تو دنیا والوں کی طرح جینا چھوڑنا ہوگا. کیونکہ دیکھو ملٹری کا قانون ملٹری کے واسطے رہتا ہے, باہر والوں کے لیے نہیں ہے. ملٹری والے میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو ملٹری کے قانون کے حساب سے چلتا ہے. تو ہمارے اسلام میں بھی وہی شخص کامیاب ہوگا جو اسلام کے قانون کے حساب سے چلے گا. ہمیں دنیا کے قانون سے چلیں گے تو پھر دنیا ودار کہلائیں گے, اسلام کے قانون کے حساب سے چلیں گے, شریعت سے چلیں گے تو پھر اسلام والے کہلائیں گے. اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں دنیا دار بننا ہے یا اسلام والا بننا ہے, یہ ہم خود طے کرنا ہے. اللہ نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ اب تم کس راستے پہ چلو گے. اللہ نے تو جو ہے ہمارے دنیا میں بھیج کر ہمیں امتحان لے رہا اللہ, اور اللہ ہمیں جو امتحان سے لے کر پھر اٹھائے گا دنیا سے. کہ پرسوں ہی ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ موت تو اللہ کی طرف سے انعام ہے, موت اللہ کی طرف سے انعام ہے. اللہ کسی کو موت دے کر ظلم نہیں کرتا بلکہ اس کو انعام دیتا ہے کہ اس کو جو ہے نا, یہ مطلب جو دنیا بتاتے ہیں کہ دنیا قید خانہ ہے, اس قید خانے سے اٹھا کر اللہ آرام والی زندگی میں, اگر وہ اعمال اچھا کر کے جائے گا تو آرام والی زندگی میں یعنی کہ جنت میں اللہ اس کا داخلہ کر دیتے ہیں. تو دنیا تو قید خانہ ہے حدیث کے مفہوم میں, اور جنت آرائش کی جگہ ہے یعنی کہ آرام کی جگہ ہے. تو اللہ اگر کسی کو موت دے رہے ہیں تو اللہ کسی کو موت دے کر ظلم نہیں کر رہے بلکہ اس کے اوپر رحم کر رہے. اللہ اس کا جو ہے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کر رہے کہ اس کو دنیا کی تکلیفوں سے اٹھا کر اللہ لامحدود زندگی میں پہنچا دے رہے جہاں آرام ہی آرام ہے, بشرطے کہ اس کے اعمال ویسے ہوں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر.